बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक हो? खैर खैरियत से? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे आप और मज़े में होंगे। मैं हूँ हकीम उस्मान और आप देख रहे हैं दवाखाना उस्मान टीवी। और आप सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिया करें, क्योंकि हमारा जो चैनल है आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना के लेके आता है। हमारा मकसद पैसा कमाना नहीं है, हमारा मकसद है पहले आपको नॉलेज देना। नॉलेज यानी कि इस तरह का नॉलेज कि आप जिस तरह अपनी लाइफ में सरवाइव कर रहे हैं, उनमें आपकी बीमारी के असबाब कैसे पैदा होते हैं, सबब कैसे पैदा होते हैं, तो उससे रिलेटेड हम आपको कुछ चंद एक मालूमात देते होते हैं ताकि आप अपनी मुकम्मल हिफाजत कर सकें, मुकम्मल बीमारियों से बच सकें और मुकम्मल अपना दिफा कर सकें। किस तरीके से ग़ज़ा खानी चाहिए, कौन सी ग़ज़ा खानी चाहिए, कौन सा परहेज़ करना चाहिए, किस तरह ग़ज़ा के ऊपर रिएक्शंस होते हैं, किस तरह मैदा उसको प्रोसेस में लेके जाता है, किस तरह जिगर के अंदर उसके फंक्शंस होते हैं और किस तरह जिगर जो है वो उस मवाद को खून में तब्दील करता है, और खून जिगर में पैदा होता है या किसी और जगह पे पैदा होता है, और खून की कमी से क्या होता है, खून की ज़्यादती से क्या होता है। ये तमाम चीज़ें छोटी छोटी जो हैं वो तमाम मालूमात आपको हर वीडियो के अंदर थोड़ी थोड़ी मालूमात आपको दी जाती है, सिर्फ़ इसलिए कि आपके पास जो आपका चैनल है, यूट्यूब चैनल है, जिसके ऊपर आप आते हैं वीडियोस देखने के लिए, जब आप हमारी वीडियो को देखें, जो ऑन करें, तो उससे भी आपको कुछ मालूमात हासिल हो जो कि आपकी सेहत से रिलेटेड हो। वैसे तो हमने दुनिया की बहुत सी मालूमात इकट्ठी कर रखी है, हिस्ट्री के लिहाज से देखा जाए, जोग्राफिया के लिहाज से देखा जाए, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, पॉलिटिक्स के लिहाज से देखा जाए, तो आपको चाहिए कि आप अपनी सेहत के बारे में भी अच्छी से अच्छी मालूमात रखें ताकि आपको पता हो। एक बंदा जो पढ़ा लिखा है उसको तो हर चीज़ का पता है, एक बंदा जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, बेचारा सादा तबीयत है और अपनी सारी ज़िंदगी उसने सादगी में गुजार दी है और उसको ये ही नहीं पता चला कि उसकी बीमारी का जो असल सबब है वो उसकी खुराक है, यानी खाने पीने से वो बीमारियां पैदा हो रही हैं, तो वो बेचारा कैसे उन चीज़ों से अपना दिफा कर पाएगा। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है, इसमें कौन कौन से आर्गन काम करते हैं, ये तमाम मालूमात आपको इसी वीडियो के अंदर आज मिलेगी। तो अगर आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन के ऊपर जो ऑल का बटन होता है उसके ऊपर सेट कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। हमारा व्लॉग हर 3 दिन के बाद अपलोड किया जाता है, मसरूफियत के बायस, नहीं तो आपको रोज़ भी व्लॉग दिया जा सकता है, लेकिन क्योंकि थोड़ी सी मसरूफियत होती है, कुछ पेशेंट्स होते हैं, कुछ अद्वियात तैयार करनी होती हैं, तो कुछ मसरूफियात होती हैं घरेलू, तो इस वजह से ज़्यादा टाइम आपको नहीं दिया जा सकता। 3 दिन के बाद हमारा व्लॉग आता है और उसकी जो थंबनेल है वो आपको पहले से ही बता दिया जाता है कि अगला व्लॉग आपको कौन सा मिलने वाला है, किस टॉपिक पे मिलने वाला है। तो इसलिए आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करके वीडियो को अच्छे से लाइक किया करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दिया करें ताकि हमें पता चल सके कि हमारी वीडियो में क्या खामी थी और क्या खूबी थी। जो लोग कमेंट करते हैं उनका बहुत शुक्रिया, जो लोग लाइक करते हैं उनका बहुत शुक्रिया, जो लोग हमें देखते हैं उनका बहुत शुक्रिया। आप सबसे दरख्वास्त है कि आप भी हमें देखा करें ताकि आपके भी नॉलेज में इजाफ़ा हो सके, आपकी मालूमात में इजाफ़ा हो सके। तो टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, और आज का जो हमारा टॉपिक है उसको हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों, कुछ मालूमात ऐसी होती है जो हम आपको बहुत ठहर ठहर के बताते हैं ताकि आपको वो लफ्ज़ समझ आ सके, उसके मीनिंग समझ आ सके, उसकी जो तलफ़ुज़ है वो समझ आ सके और उसका मतलब आपको समझ आ सके। तो इसलिए आप भी ज़रा तहम्मुल से इस वीडियो को देखा करें ताकि उससे आपको पता चल सके कि आपको हम एक्चुअली बताना क्या चाहते हैं और आपने समझना क्या है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इसमें कौन कौन से आर्गन काम करते हैं ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इसको GIT सिस्टम भी कहते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम भी कहते हैं, लेकिन इसमें आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये शुरू कहाँ से होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो इसमें हमारा हिस्सा लेने वाला आर्गन है वो है हमारा मुंह, यानी कि ये हमारा जो मुंह है
یہ جو ماؤتھ کیوٹی ہے یہ اس میں سب سے پہلے اپنا کردار ادا کرتی ہے، جو کہ جبڑوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، رخسار کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لبوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تالو کے ساتھ اوپر نیچے جڑا ہوا ہے۔ تو یہ چیز سمجھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ جب بھی آپ کوئی غذا کھاتے ہیں تو اپنے منہ میں سب سے پہلے اپنی اس غذا کو داخل کرتے ہیں۔ تو جب آپ اس غذا کو داخل کرتے ہیں تو پھر اگلا جو کام سٹارٹ ہوتا ہے ویسے تو اس کے اندر بہت سے آرگن جو بھی ہمارے فیس کے اندر ہیں وہ سب اس میں شامل، لیکن اس میں جو اہم آرگن جن کا بہت اہم کردار ہے اس کو ہم پہلے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد جو ہمارا پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پھر دانتوں کا، کہ دانتوں نے اس کو چبانا ہوتا ہے اچھے طریقے سے۔ یاد رکھیں دوستو، جتنا آپ غذا کو چبا کے کھائیں گے، جتنا آپ آرام سے کھائیں گے، جتنا آپ اس کو ٹائم دیں گے، جتنا آپ اس کو ریزہ ریزہ کر کے جتنی اس غذا کی توڑ پھوڑ کریں گے، وہ جو بھی ہوگی دانتوں کی مدد سے ہوگی۔ اور وہ دانت جو آپ کو کام کر کے دے سکتے ہیں، وہ جسم میں کوئی ایسا آرگن نہیں ہے جو اس کے متبادل وہ کام کر سکے۔ تو جب غذا دانتوں کے پروسیس سے گزر جاتی ہے تو اس کے بعد کوئی ایسا آرگن نہیں ہے کہ جو اس غذا کو توڑ پھوڑ کر سکے اور ریزہ ریزہ کر کے آپ کی غذا کو ہضم کرنے میں آپ کا کوئی مدد جو ہے وہ آپ کی مدد کچھ کر سکے۔ تو اس لیے دوستو، ماؤتھ کیوٹی کے بعد جو ہمارا اہم کردار آتا ہے وہ آتا ہے ٹیتھ کا، دانتوں کا۔ تو دانتوں کا اچھے سے استعمال کیا کریں غذا کے اوپر۔ اکثر میں اپنے مریضوں کو بھی کہا کرتا ہوں کہ غذا کو چبا چبا کر استعمال کیا کریں۔ جہاں آپ 5 منٹ لگاتے ہیں وہاں 10 منٹ لگا لیں، 10 منٹ کی جگہ 20 منٹ لگا لیں، 20 کی جگہ آدھا گھنٹہ لگا لیں، لیکن تسلی سے کھائیں، کوئی جلد بازی نہ ہو، خاص کر کے گوشت وغیرہ اور ایسی ٹھوس غذائیں جن کو چبانے میں تھوڑی سی دشواری ہو۔ تو اب بات کرتے ہیں دوستو کہ تیسرا کون سا آرگن ہوگا جو بہت امپورٹنٹ ہے ہماری اس سسٹم میں، وہ ہے زبان۔ کہ جب آپ دانتوں سے غذا کو چبا رہے ہوتے ہیں تو زبان اپنا کردار ادا کر رہی ہوتی ہے، غذا کو اٹھا کے کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی دائیں کبھی بائیں اٹھا کے پھینک رہی ہوتی ہے، اور آپ کے دانتوں میں وہ آہستہ آہستہ پسنے کے جو عمل ہے وہ سٹارٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو پسی ہوئی غذا ہوتی ہے اس کو سائڈ پہ کر دیتی ہے، اور جو غیر پسی ہوتی ہے اس کو آپ کے دانتوں کے سامنے لے کے آتے ہیں۔ تو زبان کا بھی بہت اہم کردار اس میں ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ زبان کے بعد کون سا مین آرگن ہے جو کہ آپ کے اس سسٹم میں ورک کرتا ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو اس کے بغیر آپ کی کیا غذا ہضم ہو سکتی ہے؟ تو وہ ہے آپ کے سلیوری گلینڈز، یعنی وہ گلینڈز جو اللہ تعالیٰ نے زبان کے نیچے، اور ان کا کام کیا ہے؟ وہ سلائیوا پیدا کرتے ہیں، تھوک پیدا کرتے ہیں، لعاب پیدا کرتے ہیں، جس کو ہم لعاب دہن بھی کہتے ہیں، یعنی وہ رطوبت جو آپ کی غذا میں شامل ہوتی ہے اور آپ کی غذا کو ہضم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ یعنی آپ سے کیوں کہا جاتا ہے کہ آپ غذا کو چبا چبا کے کھائیں؟ وہ اس لیے کہا جاتا ہے تاکہ وہ رطوبت زیادہ سے زیادہ پیدا ہو، اور یہ رطوبت نہ صرف غذا کو چبانے میں بلکہ زبان کو ہلانے میں، منہ کو ہلانے میں بھی بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، اور ان کا کام صرف اور صرف رطوبت پیدا کرنا ہے۔ تو دوستو، اس کے بعد پھر آپ کا کون سا ایسا آرگن ہے جو آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے؟ وہ فیرنگز، حلق۔ کہ جب آپ نے غذا کو منہ میں ڈالا، منہ کے بعد دانتوں نے اس کو چبایا، چبانے کے بعد زبان نے اس کو گھمایا اور لعاب دہن اس میں ہو گیا شامل، اور وہ بن گیا حلوہ۔ اور جتنا آپ اس کو لطیف بنا کے اندر لے کر جاتے ہیں، اندر لے کے جانے کے لیے آپ کو جو نگلنے کا جو عمل ہوتا ہے وہ آپ کا حلق سے ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی غذا حلق سے نیچے کی طرف جانا شروع ہوتی ہے تو اس کے بعد ایک اور آرگن اس میں اپنا حصہ ڈالتا ہے، اور وہ ہے خوراک کی نالی، ٹھیک ہے؟ خوراک کی نالی، جس کو انگلش میں ایسوفیگس بھی کہتے ہیں۔ تو یہ پھر ایسی لمبی نالی ہے کہ جو ڈائریکٹ آپ کی غذا کو لے کے جاتی ہے اور معدے کے منہ یعنی فم کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے، تو اس کے ذریعے
وہ آپ کی غذا معدے میں جا پہنچتی ہے۔ جب آپ کی غذا معدے میں پہنچ جاتی ہے تو پھر آگے جو کام کرنے کا جو عمل سٹارٹ ہوتا ہے، ہضم کرنے کا جو عمل سٹارٹ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے معدے کا۔ معدہ کیا ہے اس کے اوپر ہم نے ایک الگ سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، وہ آپ جا کے ہمارے اس چینل کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے پراپر جو بھی ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کو ہم نے پہلے سے دے رکھی ہیں۔ تو معدے کے اندر جو جوس ہوتا ہے اس کے اندر جب غذا شامل ہوتی ہے تو غذا کے اندر کیمیکل ریئیکشنز ہونے، کیمیاوی عمل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور غذا کے اندر توڑ پھوڑ مزید شروع ہو جاتی ہے۔ اور جب غذا معدے سے مکمل طور پہ اپنا جو ہے کیمیاوی اس کے اوپر کیمیاوی جو عمل ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد غذا پھر معدے سے آنتوں کی طرف آنا شروع ہو جاتی ہے، اور وہاں پہ آپ کو جو آپ کی جو چھوٹی آنت ہے معدے کے ساتھ جو اٹیچ چھوٹی آنت ہے، پھر اس کا کام سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور یہ بھی 3 حصوں میں، ٹیٹینیم پہلا حصہ، جیڈینیم دوسرا حصہ، ایلیم تیسرا حصہ۔ تو اس کے بعد پھر وہ غذا پہلے حصے میں کچھ اس کی غذا کے اوپر ریئیکشنز ہوتے ہیں، اور اس کے اندر آپ کا صفرا اور جو انسولین ہے وہ بھی اسی کے اندر آ کے پڑتی ہے، اور پھر جا کے آپ کی جو غذا کا ہضم شدہ جو عمل ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ غذا ایک وال کے ذریعے، ایلوسیکل وال کے ذریعے داخل ہو جاتی ہے بڑی آنت میں۔ یاد رکھیے گا جب یہ غذا بڑی آنت میں داخل ہو جاتی ہے تو پھر یہ پیچھے نہیں آ سکتی، پھر یہ آگے ہی چلی جاتی۔ کچھ غذا کا حصہ چھوٹی آنت میں پہلے حصے میں خشک ہوتا ہے، پھر دوسرے میں خشک ہوتا ہے، پھر تیسرے میں خشک ہوتا ہے، اور پھر بڑی میں چلے جاتا ہے۔ تو بڑی آنت بھی 3 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلا حصہ، دوسرا حصہ، تیسرا حصہ، اسینڈنگ ٹرانسفر، ڈسینڈنگ۔ تو اس کے بعد جب غذا یہاں سے گزر کے پاس ہو کے جب یہ نکل جاتی ہے، ریکٹم تک پہنچتی ہے، تو ریکٹم میں یہ غذا جا کے اکٹھی ہوتی ہے، اور اس کے بعد یہ غذا وہاں سے خارج ہو جاتی ہے مقعد کے ذریعے، اینس کے ذریعے۔ تو دوستو اس کی ہم نے آپ کو کچھ چند چیزیں بتائی ہیں جو امید کرتے ہیں کہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دینے والی ثابت ہوئی ہوں گی۔ اب تھوڑا سا پیچھے لے کے چلتے ہیں کہ بیماری جو معدے کی بیماریاں وہ پیدا کہاں سے ہوتی ہے؟ وہ پیدا یہاں سے ہوتی ہیں کہ جب آپ اچھے سے غذا کا چراؤ نہیں کرتے، مرچ مسالے، تیز مرچ مسالوں کا استعمال کرتے ہیں، مرغن غذاؤں کا استعمال کرتے ہیں، کھٹی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، بادی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، اور کچھ زہریلی ادویات کا استعمال کرتے ہیں، تو پھر اس میں جو آپ کے معدے کی بیماریاں ہیں جو کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں پراپر طریقے سے ڈسکس کی ہوئی ہیں، پھر وہ پیدا ہوتی ہیں۔ اور پھر جب ایک طبیب ان امراض کی وجہ نہیں معلوم کر سکتا، سبب نہیں معلوم کر سکتا، تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ یا تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے میڈیسن دے دیتا ہے، یا پھر کوئی اور میڈیسن دے کے مریض کا جو وقت ہے وہ ٹائم پاس کرتا رہتا ہے، اور اس سے مریض کا اعتماد کھو بیٹھتا ہے۔ یعنی مریض جو ہے وہ اپنا اعتماد کھو دیتا ہے، اور اس بیچارے کو زندگی بھر علاج کرنا پڑتا ہے، اور اس کو دوائی نہیں ملتی۔ تو دوستو ہمارا جو مقصد ہے وہ صرف یہی ہے کہ آپ اپنی اصلاح کر لیں، اور جب آپ کسی طبیب کے پاس جائیں تو طبیب بھی آپ کی طبیعت کی اچھے سے معاونت کرے، یعنی کہ وہ ہمدردی سے، محبت سے، چاہت سے آپ کا علاج کرے، تاکہ آپ کا جو مرض ہے جس وجہ سے پیدا ہوا ہے، تاکہ تشخیص وہ اچھی کر سکے، اور جب وہ تشخیص اچھے طریقے سے کر پائے گا تو پھر علاج بھی اچھے طریقے سے دے دے گا، اور جب علاج مکمل مل جائے اور اچھا مل جائے، تشخیص کے عین مطابق مل جائے، تو مرض پھر باقی نہیں رہتا۔ تو دوستو اگر آپ میں سے کسی کو بھی کسی بھی طرح کا کوئی بھی معدے کا مسئلہ ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے نمبرز آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جاتے ہیں،
اس کے علاوہ اسکرین پہ بھی مل جاتے ہیں. اس کے اندر آپ کو واٹس ایپ کا جو ہے وہ دیا جاتا ہے، فیس بک پیج کا بھی لنک دیا جاتا ہے، ٹک ٹاک کا بھی دیا جاتا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا ٹائم ہے تو جو ہم یوز کرتے ہیں پلیٹ فارم، ان سب کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیا جاتا ہے. جس مرضی پلیٹ فارم سے آپ ہم سے رابطہ کریں آپ کر سکتے ہیں. لیکن دوستو یاد رکھیں کہ آپ اگر علاج کو سنت سمجھ کر کریں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کو شفا دے گا. لیکن اگر آپ یہ سوچ کر کریں گے کہ پیسہ ہمارا ہے، ہم پیسہ دیں گے اور ٹھیک ہو جائیں گے، تو پیسے کے اندر اتنی طاقت، اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ آپ کو شفا دے سکے. تو سب سے پہلے آپ اپنی بدپریزی کو چھوڑیں. اس کے علاوہ جو آپ کی کھانے پینے کی چند غلطیاں ہیں ان کو سدھار لیں، اور کچھ غذا کو جو ہے وہ اتنا لطیف بنا کے اندر لے کے جائیں، تسلی سے بیٹھ کے کھائیں تاکہ وہ غذا آپ کے جسم میں جزو بدن بنے. اب وہ کیسے بنتی ہے اس کے لیے الگ سے ایک ویڈیو بناؤں گا، وہ بھی آپ کو انشاءاللہ ملے گی کہ غذا کو جزو بدن بننے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، کیسے بنتی ہے، ان سب کے اوپر. تو جو مین اس کا ایک وہ تھا، یعنی سبب تھا غذا کو جزو بدن بنانے والا، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بارہا بتا دیا گیا ہے کہ آپ کی غذا کس طریقے سے جزو بدن بن سکتی ہے. آپ غذا کو اگر جزو بدن بنانا چاہتے ہیں تو غذا کو چبا چبا کے کھانا پڑے گا، جلد بازی سے نہیں کھانا پڑے گا. پھر اس میں بہت سی بادی اشیاء، مرغن غذائیں، تلی ہوئی چیزیں اور بادی اشیاء سے بھی پرہیز کرنا پڑے گا. جتنی آپ غذا کا اچھا چناؤ کریں گے اتنی ہی آپ کی صحت اچھی رہے گی، اتنی ہی آپ کی جو طبیعت ہے وہ فٹ رہے گی، اتنا ہی آپ بیماریوں سے دور رہیں گے، اتنا ہی آپ بڑے بڑے ٹیسٹوں کے خرچوں سے بچ جائیں گے، مہنگی مہنگی ادویات سے بچ جائیں گے، اور انشاءاللہ ساری زندگی بغیر کسی دوائی کے اپنی زندگی گزاریں گے. تو یہ تب ہی ممکن ہے جب آپ اپنا اچھے سے خیال رکھیں، اپنی کیئر کریں، ٹائم سے سوئیں، ٹائم سے اٹھیں، ٹائم سے. اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کی جو عادت ہے وہ نہیں بولنی ہے آپ نے، نماز پنجگانہ آپ نے ادا کرنی. تو نماز 100 بیماریوں سے بھی زیادہ بیماریوں کی شفا ہے. تو اس لیے نماز بھی آپ نے بہت ٹھہر ٹھہر کے تحمل کے ساتھ پڑھنی ہے، تاکہ وہ جو آپ کا اور اللہ کا درمیان کا ایک راستہ ہے، جو تعلق ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم ہو. اور ایک ایک لفظ کے ترجمے کو سمجھ کے آپ نے نماز کو ادا کرنا ہے، جلدی میں ادا نہیں کرنا، اور انشاءاللہ اس کا آپ کو بہت فائدہ ملے گا. تو دوستو اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ہمیں دعا میں یاد رکھیں. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن کے اوپر سیٹ کر دیں. ہمارا چینل آپ کو اسی طرح کی ویڈیو اپلوڈ کر کے دیتا رہتا ہے تاکہ آپ کی جو صحت ہے وہ بھی ٹھیک رہے اور آپ کا جو نالج ہے اس میں بھی اضافہ ہو. زیادہ لمبی ڈیٹیل میں نے ویڈیو نہیں بنائی، اس کی کچھ اناٹمی میں نے آپ کو نہیں بتائی. اس کی وجہ یہ تھی کہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو، اسی لیے آپ کو وہ چند ایک قیمتی چیزیں باتیں بتا دی ہیں کہ جس سے آپ اپنا مکمل علاج کر سکتے ہیں، وہ بھی گھر بیٹھ کے، بغیر کسی دوائی کے، بغیر کسی علاج کے. اور اگر کوئی بہن، میری جو بیٹی یا میری ماں یا میرا کوئی بھائی یا کوئی دوست اگر بیمار ہے، اگر اس طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو چکا ہے، تو آپ ہم سے فوری طور پہ رابطہ کریں. انشاءاللہ اچھی اور بہترین دوائی بنا کے دیں گے. چند ہفتوں کے استعمال سے انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. بشارت یہ ہے کہ وہ پرہیز کرنا پڑے گا جو ہم آپ کو بتائیں گے، وہ غذا کھانی پڑے گی جو ہم آپ کو بتائیں گے، اس تدبیر پہ عمل کرنا پڑے گا جو ہم آپ کو بتائیں گے. تو انشاءاللہ آپ کے تمام مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے. بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیں. انشاءاللہ ہوگی اگلی ویڈیو میں ملاقات، تب تک کے لیے اللہ حافظ.